बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूख सैयद। सुबह बखैर नाज़रीन, आज हम एक बड़े अहम मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहे हैं और उस मौजू का ताल्लुक़ हमारे माशरे के नहायत अहम तबक़े के साथ है। ये वो तबक़ा है कि अगर ये अपना काम करना छोड़ दे तो शायद शहरों के शहर भूखे मरें, उनके लिबास का जो मसला है वो पैदा हो जाए, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का जो मामला है वो बहुत ही बदतर शक्ल में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। इस्लामी तालीमात में और हमारी अखलाकी तालीमात में, हमारे आइन के अंदर इस तबके की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, लेकिन अमलन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे खला हमारे सामने मौजूद हैं जिन खलाओं की वजह से ये जो मज़दूर तबका है ये खला के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो इस मौजू पर हम बात करेंगे और हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम इरशादात पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इस तबके की यानी मज़दूर क्लास की बड़ी अहमियत दिखाई देती है। एक रवायत में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो मज़दूर तबका है और इवन कि उस दौर में जो ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट था उनके बारे में कहा गया कि ये तुम्हारे भाई हैं, जो तुम खुद पहनते हो वो इन्हें पहनाओ और जो तुम खुद खाते हो वो इन्हें खिलाओ। यानी आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो इस बात के अंदर ये बात मौजूद है कि सिर्फ़ आप ही की जो सलाहियतें हैं या आप ही का जो मकाम है सोसाइटी में वो बुलंद नहीं होना चाहिए, बल्कि जब जब आपका मकाम और मर्तबा सोसाइटी में बुलंद होता जा रहा है तो ये जो वर्किंग क्लास है इसका मकाम और मर्तबा भी आपके साथ साथ बुलंद होना चाहिए। आज हम जिस माशरे के अंदर बसते हैं वहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी जो वर्किंग क्लास है ये आए दिन कुचली जा रही है, ये पिसती जा रही है, लेकिन जो बालादस्त तबके हैं वो आए रोज़ स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उनके पैसे में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इस्लामी तालीमात हमें बड़े वाज़ेह अंदाज में बताती हैं कि सिर्फ़ आपने ग्रूम नहीं करना, आपके साथ साथ जो आपकी ग्रूमिंग का सबब बनते हैं उन तबक़ात ने भी आगे बढ़ना है। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। लकीली हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है और हमारे पहले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आसिम सजाद साहब, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दरस व तदरीस की ज़िम्मेदारियों से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब अब्दुल्ला दायो साहब, एक जर्मन इदारा है FES, उसमें बतौर एडवाइज़र वो मुंसलिक हैं और इस हवाले से इनका बड़ा काम है, मज़दूर यूनियन के साथ इनका बहुत अरसे से इंटरेक्शन है। बहुत शुक्रिया दायो साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब अजमल बलोच साहब, ताजिर रहनुमा हैं, ये ख़ुद भी मज़दूरी करते रहे हैं, मज़दूरों के साथ इनका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ किस शख्सियत से करूँ, एक मज़दूर से करूँ जो वर्किंग क्लास है या उन लोगों से करूँ कि जिन्होंने इन इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो डॉक्टर साहब मेरे ख़्याल में आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि 1 मई जब हम बात करते हैं तो मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से उसका जो पस मंज़र है वो बड़ा अहम है कि शिकागो के मज़दूरों ने एक तहरीक चलाई जिसमें आज जो हमें कहा जाता है ना कि 8 घंटे आप मज़दूरी कर रहे हैं और थोड़ी बहुत जो सहूलियात हासिल हुई हैं, तो ये जो बालादस्त तबका है ये आपने खुशी से आपको प्लेट में रख कर नहीं दी, इसके पीछे लाखों अफराद ने अपने दिल जलाए हैं, अपना खून बहा है, उसके बाद ये मिला है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो पस मंज़र बयान करें ताकि उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे लेके चल सकें। जी शुक्रिया। आपने जैसे ख़ुद बताया कि अमेरिका का एक बड़ा सनती शहर शिकागो आज भी अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर है। ये 1886 के अंदर ये वाक़या पेश आता है कि मज़दूर जो हैं वो जुलूस निकालते हैं अपने हुकूक के लिए। यही जो आपने बताया कि 12-12, 16-16 घंटे, अफसोस के 1886 का 2026 में भी इसी तरह काम लिया जाता है। सही। लेकिन उस वक्त यही मुतालबा था कि एक 8 घंटे का दिन हो और हालात कार मुनासिब किए जाएं और मुख्तलिफ उसमें मुतालबात थे। तो उसमें जो बताने वाली बात है वो ये कि आज तक मज़दूरों का एक या मज़दूरों की सियासत या मज़दूरों के हुकूक का जो एक अलामत है वो सुर्ख झंडा है। सही। तो उस रोज़ जब मज़दूर निकले एक्चुअली उनके हाथ में सफ़ेद झंडा था और वो सफ़ेद झंडा इस लिहाज से था कि वो अमन की एक उनकी थी कि हम नहते हैं, पुरअमन हैं, लेकिन वहाँ जो यानी कि पुलिस है या जो रियासत का जो भी इदारा उसको संभालने का एक होता है ना कि आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, उन्होंने ही उस जुलूस पे गोली चलाई
اور وہ جو خون بہا اور وہ جھنڈے سفید سے سرخ ہو گئے. آج تک یہی وجہ ہے کہ مزدوروں کا جھنڈا جو ہے نا وہ سرخ رنگ سے منسلک ہے. تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے. جیسے آپ نے بتایا ٹریڈ یونین بنتے ہیں, مزدوروں کی سیاسی جماعتیں بنتے ہیں. اس ملک میں بھی یہ بہت کچھ ہوا, اور آج میرا خیال ہے نوجوان نسل شاید اس تاریخ سے واقف ہی نہیں ہے کہ یہ کیا جد و جہد کی یہ کیا کہانی ہے, جس کے نتیجے میں آج اگر کچھ چھوٹا سا طبقہ ہے, میں خیال ہے دایو صاحب آپ کو بتائیں گے کہ نسبتاً چھوٹا سا حصہ مزدوروں کا آج بھی کسی تنظیم سے یا ٹریڈ یونین سے منسلک ہے. تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو بھاری اکثریت ہے محنت کشوں کی, وہ 8 گھنٹے کیا, وہ 12 گھنٹے کیا, وہ کم سے کم اجرت کیا, بہت ساری بہت ہی بنیادی قسم کے یعنی کہ آپ کہیں کہ زندگی گزارنا بھی ایک ان کے لیے ایک محل ہو چکا ہے. تو یہ اس کی مختصر تاریخ ہے. مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ وہ اپنے جسم کا اور اپنے جان کا جو رشتہ ہے اسے قائم کر سکیں, کیونکہ ویجز بہت کم ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پریشانیاں ٹینشن اتنی زیادہ ہیں کہ مطلب کہ پہلے تو ادوار میں یہ تھا کہ بڑی بیماریاں ہوتی تھیں, ان سے لوگ مرتے تھے, لیکن آج یہ جو چھپی ہوئی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے ان کی جانیں چلی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا. اور کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ یہ ورکنگ کلاس ہونا, یہ اگر ایک رات ایسی آئے یہ دنیا سے وائپ آؤٹ ہو جائے تو اگلے دن دنیا کا نظام نہیں چلے گا, اور ہم جیسے لوگ اگر چلے بھی جائیں تو کتنا فرق نہیں پڑنا دنیا کو. لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت کم اس کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے. اچھا عبداللہ دایو صاحب, ابھی ڈاکٹر عاصم صاحب نے بات کہی کہ یہ جو ٹریڈ یونین ہیں, مزدور طبقات ہیں, یہ اپنی جدوجہد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں سامنے آنے چاہیے. تو یہ جو ایک ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جسے ہم بالادست طبقہ کہتے ہیں یا جسے ہم سرمایہ دار طبقہ کہتے ہیں, تو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جو فائدہ ہے نا وہ فائدہ کا کوئی راستہ نہیں چھوڑنا چاہتا, اور ہر وہ سوراخ کو بند کرنا چاہتا ہے جس سے مزدور کو کوئی فائدہ مل رہا ہو. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو سارا آپ نے بڑا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ کام کیا, تو جو نتائج فکر ہیں آپ کے پاس وہ کیا ہیں, تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی بہت شکریہ سبوق صاحب. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو یوم مزدور کی مناسبت سے ہم سب مزدوروں کا دن مبارک. جو آپ نے بات کی کہ ٹریڈ یونینزم جو ہے پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے اس وقت, اور یہ جو بالادست طبقہ ہے اور ان کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ امپلائی امپلائر ریلیشن شپ, اس میں جو کام کرتے ہوئے مجھے جتنا عرصہ ہوا ہے اس کی کیا کی فائنڈنگز ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو صورتحال ابھی ہے ماضی میں ایسی صورتحال نہیں تھی. ماضی کی صورتحال بہتر تھی. وہ اس حساب سے کہ یہ شاید آپ کے ناظرین کو بھی بہت کم حد تک معلوم ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان وہ خود بھی ایک ٹریڈ یونینسٹ رہے تھے. جو آل انڈیا پوسٹل اسٹافس یونین تھی وہ ان کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے. اچھا جی ہاں. تو ٹریڈ یونینزم ابھی بھی جو قوانین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو 1926 کا ٹریڈ یونین ایکٹ تھا وہ موجودہ قوانین سے زیادہ بہتر اور اسٹرانگ تھا, جو کہ ٹریڈ یونینزم کی آزادی دیتا تھا. پھر یہ ہوا کہ آزادی کے بعد یہ پارٹیشن میں جو انڈسٹری تھی وہ ہمارے حصے میں صرف 9% آئی تھی. اب چونکہ انڈسٹری کم تھی, پبلک سیکٹر کم تھا, تو یہاں پہ ٹریڈ یونینزم کی جو ڈینسٹی تھی وہ کم تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت 1947 میں 15% لیبر فورس ہماری ٹریڈ یونینائز تھی. جبکہ ابھی جو آئی ایل او کی رپورٹ کہتی ہے, جو دیگر اسٹڈیز کہتی ہے, یہ ایک اسٹڈی میرے سامنے پڑی ہے جو ہم نے کنڈکٹ کی ہے, تو موجودہ جو ٹریڈ یونین ڈینسٹی ہے وہ صرف 1% رہ گئی ہے. مطلب کہ اس وقت 8 کروڑ کی جو لیبر فورس ہے وہ اس میں سے صرف 1% یونینائزڈ ہے, باقی 99% یونینائز نہیں ہے. اس میں بے تحاشا امور شامل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں انفارمل لیبر بہت ہے, وہ جو انفارمیلٹی ہے اس کی وجہ سے ان کو ٹریڈ یونین بنانے کی اجازت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بالادست طبقہ ہے وہ کس طریقے سے روکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سے آئی ایل او کے کنونشنز ریٹیفائی کیے ہیں. اس میں سے 2 کی کنونشنز ہیں, ایک ہے کنونشن 87 اور ایک کنونشن 98, جو کہ فریڈم آف ایسوسیشن اور پھر ساتھ ساتھ کلیکٹیو بارگیننگ.
اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایسوسیشن آپ کو دیتا ہے آرٹیکل 17. صحیح. تو اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ یونینائزیشن کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں, اور یہ پابندیاں صرف وہ جو بالادست طبقہ ہے جو یا استحصالی طبقہ ہے یا جو ایک سرمایہ دار طبقہ ہے وہ نہیں کرتا, اس میں کچھ ہماری اپنی پالیسیز بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا جناح صاحب کے بعد جب 1948 کی جو ٹریڈ یونینزم ہم نے دیکھی تو وہ تھوڑی سی مضبوط ہونے شروع ہو گئی تھی, لیکن پھر جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ جو غیر جمہوری حکومتیں آئیں انہوں نے بھی ٹریڈ یونینزم کو بہت حد تک کم کیا اور زوال آنا شروع ہوا. زیادہ تر ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو ہے ٹریڈ یونینز اور اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندیاں لگی, لیکن پھر آہستہ آہستہ ابھی جو قوانین ہیں وہ ایوالو ہو رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ صوبوں نے بھی اپنے جو لیجسلیشن ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا شروع کیے, جس میں ہوم بیسڈ ویمن ورکرز یا ہوم بیسڈ ورکرز کو ٹریڈ یونین بنانے کا حق مل گیا ہے. ابھی پھر ایگریکلچر ورکرز جو سندھ میں ہیں اسپیشلی ان کو ابھی گورنمنٹ نے حق دیا ہے کہ خواتین ایگریکلچر ورکرز بنا سکتی ہیں اپنی یونینز. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لیبر کوڈز آ رہے ہیں, پنجاب لیبر کوڈ بھی آ گیا ہے اور سندھ لیبر کوڈ ابھی بننے جا رہا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اب شاید جو یونینائزیشن ہے وہ بڑھے گی, مزدور جو ہے وہ اپنی بات رکھ سکے گا, کیونکہ آپ نے شروع میں رسول اللہ کا جو ریفرنس دیا, رسول پاک نے جو ہمیں درس دیا تھا اور اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ اجتماعیت کا دیتا ہے. اور جب آپ کسی سرمایہ دار سے مزدور جب اپنی بات کرتا ہے نا تو وہ اجتماعی سودے کاری کرتا ہے, وہ کلیکٹیو بارگیننگ کرتا ہے. اب اس کلیکٹیو بارگیننگ کے لیے جو ہے وہ تو ہمیں اسلام انکریج کر رہا ہے, اور اس کے بعد اسلام تو ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ دوسروں پہ رحم کھائیں, اگر آپ رحم نہیں کھاتے تو خدا آپ پہ رحم نہیں کھائے گا. تو یہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال میں اس یوم مزدور کی مناسبت سے جو پالیسی ساز ادارے ہیں اور جو ٹریڈ یونین ہیں اور جو امپلائر ہیں ان کو ایک ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ کرنا پڑے گا, جس کو ہم سوشل ڈائلاگ کہتے ہیں, جس میں امپلائر اور گورنمنٹ بیٹھتے ہیں, جو کہ وہ ہمارا رکا ہوا ہے. پاکستانی حکومت جو موجودہ حکومت ہے ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ چونکہ ہم نے ILO کا کنونشن 144 جو ہے وہ ریٹیفائی کیا ہے, جو کہ ٹرائی پارٹائٹ کلیکٹیو سوشل ڈائلاگ کے اوپر مبنی ہے, لیکن وہ ہمارے پاس فیڈرل ٹرائی پارٹائٹ کمیٹی تو بنی ہوئی ہے لیکن وہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے اصولی طور پہ کہ ہر 6 مہینے بعد مزدور اور جو تاجر ہیں یا امپلائر ہیں اور گورنمنٹ یہ تینوں بیٹھا کریں گے, ریویو کریں گے کہ مزدور کے حالات کو کیسے بہتر بنایا جا سکے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہمارا اکیڈیمیا ہے, کیونکہ ریسرچ ساری وہاں سے آتی ہے, معاشرے کے جو صحت مند رجحانات ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے آنے چاہیے, اور میڈیا کا بھی ایک رول یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو لے کر پبلک سفیر میں ڈائلاگ کو اوپن کرے. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سوسائٹی میں کوئی انتشار کی بات ہو رہی ہے, بلکہ سوسائٹی کے تمام طبقات کو یکساں طریقے سے آگے لے کر آنے کی بات ہو رہی ہے. ریاستوں کا استحکام بھی اسی میں ہے, ملکوں کے استحکام بھی اسی میں. تو میں ڈاکٹر صاحب وقفے کے بعد ذرا آپ کی طرف آؤں گا تو پھر آپ سے تھوڑا سا جانوں گا کہ کیوں وہ جو ڈسکشن ہونی چاہیے, ایک صحت مند ڈسکشن, وہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہو رہی. اجمل بلوچ صاحب, میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, آپ خود مزدور بھی رہے, لیبر یونین کے اندر بھی رہے, ابھی آپ تاجر رہنما بھی ہیں اور تاجروں کی جو یونین ہے اس کے بھی کئی عہدوں پر آپ رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اگر میں ڈائریکٹ پوچھوں کہ ایک مزدور جو سوسائٹی میں کھڑا ہوا ہے اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں, اور وہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا سوچتا ہے اور کیا توقع کرتا ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے کہ کسی کو مال دے دیا اور کسی کو نہیں دیا. اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ رکھتا تو سارے لڑ رہے ہوتے آپس میں ہی جھگڑ رہے ہوتے. دیکھیں, میں ایک کسان کا بیٹا ہوں اور ہر وہ کام جو کسان کے گھر میں ہوتا ہے وہ تقریباً مزدور جیسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک. میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور 1 کلومیٹر دور سکول تھا, تو میں راستے میں دیکھا مزدور, پہلے اصل میں اس کو کہا جاتا تھا گھر بناتے وقت جو کھدائی کرتا ہے, اینٹیں پکڑاتا ہے, اس کو یا سڑک بن رہی ہوتی تھی تو جو پتھر توڑ رہا ہوتا تھا اس کو ہم مزدور کہتے تھے. ہر ایک کو مزدور نہیں کہا جاتا تھا, ایک وقت ایسا بھی تھا. ٹھیک. تو راستے میں وہ مزدور روٹی کھا رہے تھے. جب میں چھٹی کر کے آ رہا تھا, پیدل ہی چل کے آ رہا تھا, تو پانی سے روٹی کھا رہے تھے.
تو میں نے اپنی والدہ کو جا کے بتایا کہ راستے میں جو سڑک بن رہی ہے مزدور پانی سے روٹی کھاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کے لیے نا روزانہ صبح جب جاتے ہیں نا لسی لے جایا کریں, ان کو دے دیا کریں, اور واپسی پہ. تو میں بڑا عرصہ جب میں وہاں 8ویں تک پڑھتا رہا تو مزدور لمبی سڑک تھی, وہ بڑی اس وقت بڑی دیر لگتی ہوتی تھی. جی ہاں, پتھر توڑتے تھے. میں اسی طرح پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں اسلام آباد جاؤں. ایک دیوار پہ لکھا تھا چلو چلو اسلام آباد چلو. تو میں بس پہ بیٹھ کے اسلام آباد آ گیا. تو جب اسلام آباد میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ ادھر ایک دم سے بغیر مزدوری کے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے ادھر دیکھا کہ شہر بڑا خوبصورت ہے, بڑی گرینری ہے اس میں, اور بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں, لوگ اردو بولتے ہیں, تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ادھر ہیں. مجھے بھی ادھر ایڈجسٹ ہونا ہے. صحیح. تو میں نے فیصلہ کیا کہ بھئی میں نے مزدوری کی کچھ دن. پھر میں کسی دکاندار کے ساتھ, میں حادثاتی طور پہ یہ اس طرف آیا کہ کسی دکاندار کے ساتھ منسلک ہو گیا. اس کے پاس میں نے کام کیا, اس کو مزدوری کہہ لیں. تو میں نے تقریباً 7-8 سال مزدوری کی. پھر میں ادھر ہی دکاندار بھی بن گیا. پھر الحمدللہ میں اس وقت 1.25 کروڑ تاجروں کا نمائندہ ہوں. پورے پاکستان کی جو انجمن تاجران ہے اس کا پریزیڈنٹ ہوں. صحیح. تو یہ یاد رکھیں کہ مزدور ایک صحت مند ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو سب سے صحت مند مزدور ہوتا ہے. اتنی صحت اچھی کسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی جتنی مزدور کی ہوتی ہے. صحیح. وہ پانی پیتا ہے, اس کو پیاس, سب سے اچھی پیاس اس کو لگتی ہے, سب سے اچھی بھوک اس کو لگتی ہے, چاہے بھلے وہ پیاس سے روٹی کھائے. وہ کسی چیز سے بھی روٹی, اتنی اچھی بھوک کسی منسٹر کو نہیں لگ سکتی جتنی کسی مزدور کو لگتی ہے. یہ میرا چونکہ میں مزدور رہا ہوں, میں نے وہ پانی بھی اس میں پیا ہے جب مجھے پیاس لگی ہے مزدوری کرتے وقت. کھانا جب کھایا ہے تو صحت مند جتنا مزدور ہوتا ہے اتنا کوئی نہیں ہوتا. یہ اللہ نے اتنی اچھی تقسیم کی ہے اور اتنا اچھا طریقہ کار بنایا کہ دنیا چل پڑی ہے. کسی نے جوتے مرمت کرنے شروع کر دیے, کسی نے ہل چلانا شروع کر دیا. یہ انسان پیدا تو ایک جیسا ہی ہوا سارا. یہ پھر ہر ایک نے اپنا آپ ڈھونڈ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے. جس نے دیکھا میرے پاس تو کوئی کوڑی پیسہ نہیں ہے, میں مزدوری کروں گا تو میرے پاس پیسے آ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے, اور جس کو نہیں دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے. اور مزدور کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر مزدور اپنی مزدوری میں سے 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس. یہ عام تو یہی ذکر آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, لیکن مزدور کا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ جو مزدور اپنی مزدوری میں سے 1 دینار خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر میرے پاس ہے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو مزدور کا خیال رکھتا ہے. اب بات ہے کہ مزدور کا خیال کیسے رکھا جائے. میں اکثر جتنی بھی ہماری صنعتیں ہیں میں جاتا رہتا ہوں دوستوں کے پاس, بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ مزدور کی میڈیکل کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں, مزدور کی مزدوری کا بھی خیال رکھتے ہیں, ان کے بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. میں خود میرے پاس اب جو بچے کام کر رہے ہیں میں پورا ان کا خیال رکھتا ہوں, ان کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں. تو اب وقت آگے جا رہا ہے. اب مزدور دیکھیں, مزدور کا آپ خیال نہیں رکھ سکتے نا تو پھر آپ کاروبار بھی نہیں چلا سکتے, آپ فیکٹری نہیں چلا سکتے. آپ کو خود مزدور بننا پڑے گا. جو اچھا مزدور ہے وہ ایک اچھا کاروباری بن سکتا ہے, وہ اچھا صنعت کار بن سکتا ہے, وہ اچھا بزنس مین بن سکتا ہے اگر اس نے مزدوری کی ہے. لیکن اگر کسی نے ڈائریکٹ بیٹے نے وہ سنبھالا ہے تو وہ پھر چل نہیں سکا ہے, وہ خراب ہو گیا. جس نے مزدور کی عزت نہیں کی ہے, اپنے ماتحت کی عزت نہیں کی ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. تو جس نے ماتحت کا خیال کیا وہ کامیاب ہوا ہے. یعنی پورے پروسیس ہو کر آتا ہے تو پھر چیزوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. لیکن وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی طرف جب آئیں گے تو ہم ذرا پوچھیں گے کہ اس وقت جو مزدور طبقہ ہے پاکستان میں, جو ورکنگ کلاس ہے, اس کے جو بڑے مسائل ہیں وہ کیا ہیں, اور وہ جو کلاس ہے وہ خود اپنے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اس کی ذہن میں کیا تجاویز آ رہی ہیں. تو ناظرین, یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. بعض اوقات باتیں اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم اس موضوع کے اندر تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں تو ہمیں سٹرکچر جو ایشوز ہیں وہ ہمیں وہاں پر دکھائی دیتے ہیں. تو اس پر ایک بات کریں گے, لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ورکنگ کلاس ہے، محنت کش طبقہ ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہا ہے۔ دنیا بھر میں جب 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مزدوروں نے اپنے حقوق حاصل کیے ہیں، اور جو حقوق انہوں نے حاصل نہیں کیے تو وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ان کی آوازیں گونجتی ہیں، میڈیا پر ان کے جو ایشوز ہیں ان کو نمایاں طور پر سامنے لایا جاتا ہے، اکیڈیمیا کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے، اور پوری سوسائٹی مل جل کر ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے فکر مند ہوتی ہے اور دوڑ رہی ہوتی ہے جو معاشرہ انسان کو اس کے جو حقوق ہیں اس سے مالا مال کر دے۔ تو بعض چیزیں ہمارے خواب کے اندر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے خیال کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جدوجہد کرنے کے نتیجے میں پھر ہم کچھ اپنے جو نتائج ہیں ان تک ہم ان کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر عاصم سجاد صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ذرا اکیڈیمکلی تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ مزدور کی تعریف کیا ہوگی، یعنی جب مزدور فریم کیا جائے گا وہ کون سا شخص ہوگا جسے ہم مزدور کہیں گے، ایک بات۔ اور دوسرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہماری جو جامعات ہیں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جہاں پر سوسائٹی کے زندہ مسائل پر ڈسکشن ہونی چاہیے، تو وہ ڈسکشن وہاں پر کیوں نہیں ہوتی، اور اگر وہ کرنی ہے تو کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم وہاں پر اس طرح کے حلقے قائم کر سکیں؟ جی سبو صاحب، ویسے آپ کی اجازت سے چونکہ آپ نے کہا کہ ایک زندہ معاشرہ جس میں بحث بھی ہوتی ہے، اور تو بلوچ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ یہ جو مزدور اور سرمایہ دار کی تقسیم جو ہے نا، یہ ایک طرح سے خدا کی طرف سے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اسی سے آپ کو تعریف کا پتہ چل جائے گا۔ یہ سب کچھ انسانوں کے بنائے ہوئے ہی تقسیمات ہوتی ہیں۔ یہ مزدور کیوں مزدور ہے؟ چونکہ اس کو ملکیت سے یعنی کہ محروم رکھا جاتا ہے۔ ایک سرمایہ دار کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مزدور کی محنت کا استحصال کر کے وہ ملکیت کا ڈھیر جمع کرتا ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کسی کے مقدر میں ہی لکھا گیا ہے۔ یہ ریاستیں بھی، یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں مثال دی کہ ان مزدوروں نے جنہوں نے بڑے پرامن طریقے سے جلوس نکالا تو ان پر کسی نے فائرنگ کی نا، کسی نے ان کو شہید کیا، کسی نے ان کو حقوق دینے سے انکار کیا۔ تو یہ سب کچھ جب تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں بمائے اس سماج کے اندر، تو تاریخ میں جیسے آپ نے ڈائیو صاحب کی بات کی نا کہ تاریخ، بلکہ ایک لحاظ سے ہم یہ انہوں نے کہا کہ یہ ماضی میں چیزیں بہتر تھیں، چونکہ اس طرح کا ماحول تھا، چونکہ مزدوروں کی سیاست تھی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ قدرتی ہے، یہ انسانوں کے ہی بنائے۔ اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم ملکوں کا موازنہ کرتے ہیں تو کہیں پہ ہمیں محنت کشوں کے حالات بہتر نظر آتے ہیں، کہیں پہ ہمیں زیادہ خراب نظر آتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پوری دنیا میں صرف 1% آپ کی لیبر فورس کسی مزدور تنظیم سے منسلک ہے، کئی جگہوں پہ یونینائزیشن کی ریٹ زیادہ ہیں۔ تو یہ اس کی ہمیں تاریخ میں وجوہات تلاش کرنی پڑے گی۔ اور آپ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کا سوال کا جواب دیا، مزدور یا محنت کش وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جائے اور جا کر اپنی محنت کو فروغ کرے اور اس کے عوض کوئی اجرت لے تاکہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے۔ اگر اس کے پاس محلات ہوتے، اس کے پاس زمینیں ہوتی، اس کے پاس مال ہوتا، تو وہ بھی ہمارے جیسے بڑے طبقات کی طرح بیٹھ کر جو ہے نا وہ اس مال کو کھا رہا ہوتا اور اس کو جا کر باہر مزدوری نہ کرنی ہوتی۔ اب جو اصل میں مسئلہ آ رہا ہے، جو ہم اگر آج کے حالات کو دیکھیں گے تو جیسے ابھی بات ہوئی کہ ہمارا جو بیشتر طبقہ ہے محنت کش، وہ اس تعریف پر بھی آپ دیکھتے ہیں ریاست کے ادارے بھی اس کو مزدور کی حیثیت نہیں۔ مثلاً ایک لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جی اس جگہ کو ہم ورک پلیس مانتے ہیں جہاں پہ 10 سے زیادہ بندہ کام کرتا ہے، پھر ہم اس کو وہ یعنی کہ حیثیت دیں گے، وہاں پہ کوئی انجمن بن سکے گی، کوئی یونین اب اس کو آپ کیا کہیں گے جو ایک مثلاً گھر کے اندر ملازمہ ہے، ڈومیسٹک سرونٹ ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو فوڈ پینڈا کا رائڈر ہے، جو ایک بطور انڈیویجول فوڈ پینڈا کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ اپنی اب رائڈز کر کے گزارا چلا رہا ہے۔ تو یعنی کہ آج جو بیشتر آپ کو اس ملک کے اندر جو محنت کش ہیں نا، جو مزدور ہیں، وہ کسی مطلب وہ قانون کے دائرے کے اندر بھی ان کو مزدور کی وہ حیثیت یا ان کو جو ممکنہ حقوق ہیں، تو وہ پھر مزدوروں کے اور بھی بے شمار مسائل ہیں۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس کی ٹھوس وجوہات ہیں کہ کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے،
اور طاقتور مزید طاقت مرکوز کرنا چاہتا ہے اور کمزور کو مزید محروم کرنا چاہتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ جو آپ سب بات کر رہے ہیں کہ اگر مذہب کی بھی کوئی تعلیم ہے یا اخلاقی کوئی تعلیم ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے تو ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انسانوں کا بنایا ہوا ایک سماج ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے یہ یعنی کہ پورے ملکیت کے نظامات ہیں. اور یہی تو آج سے وہی 1886 سے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ایک مزدوروں کی سیاست یا مزدوروں کی جدوجہد یہی تو رہی ہے کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے. مطلب ایک عام نعرہ لگتا رہا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم، کہ وسائل کا صرف ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کسی کے پاس بہت زیادہ ہیں کسی کے پاس نہیں ہے اور بس ہم کہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی خیرات دے دے تو کام چل جائے گا. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ زمین ہے تو زمین اس سے ضبط کر کے جس کے پاس نہیں ہے اس کو دی جائے. اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے، مطلب ٹیکس بھی اسی کو کہتے ہیں نا اصولی طور پہ، کہ جس کے پاس زیادہ ہے. ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ ٹیکس تو نچوڑتے ہیں ہم اسی طبقے سے جو سب سے زیادہ پہلے سے دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اور جہاں تک جو دوسرا سوال ہے، یہی تو اصل المیہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہم بحثیں نہیں ہوتی، ڈسکشن نہیں ہوتی. آج اگر یوم مزدور ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ بیشتر جو محنت کش ہیں وہ آج بھی مزدوری کر رہے ہیں. وہ کوئی جشن نہیں آج منا رہے ہوں گے، وہ اس وقت کوئی چھٹی نہیں کر سکتے. ان کو جا کر ریڈی لگانی پڑے گی، ان کو جا کر وہی گھر کے اندر یا دفتر کے اندر صفائی کی ملازمت کرنی ہوگی. تو یہ وہ چیزیں جو میرا خیال ہے حقائق نہ کریں تو وہ ظاہر ہے ان کو زندہ رہنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ حقائق جتنے بھی تلخ ہیں وہی تو مقصد ہوتا ہے کہ ان کو سامنے لایا جائے اور پھر اختلاف کی بھی گنجائش ہونی چاہیے. جو آپ نے خود کہا کہ یہی ایک صحت مند معاشرے کی ایک علامت ہے کہ یہ بحثیں ہوں، یہ سمجھا جائے کہ جو ہم سب بات کر رہے ہیں ہونا ایسے چاہیے. تو آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ ٹھوس اس کی وجوہات بھی مل سکتی ہیں. مطلب کہ لوگوں کے جذبات احساسات کو کچلنے سے معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ڈسکشن ہو، ان پر بات چیت ہو، لوگ اپنی بات کریں اور بات انتشار کی طرف نہ جائے، بلکہ بات کا نتیجہ یہ ہو کہ کوئی عملی اقدامات اس کے ذریعے ہوں. لیکن جب آپ بات نہیں سنتے، چیخ نہیں سنتے، تو اس کے نتیجے میں لازمی ہے پھر کہیں نہ کہیں ایسے راستے نکلتے ہیں کہ جو انتشار کی طرف جاتے ہیں. تو استحکام کے راستے اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں، بات چیت سنتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ میری اور آپ کی علمی حیثیت کیا ہے، فکری حیثیت کیا ہے، مالی پس منظر کیا ہے، معاشی پس منظر کیا ہے. جو مسئلہ ہے مسئلے کے اوپر آپ جب تک بات نہیں کریں گے تو آگے معاملہ نہیں بڑھے گا. ہمارے ہاں اشعار تو بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے چلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. تو یہ جو ایسی صبح طلوع ہوتی ہے کہ جو ورکنگ کلاس کے لیے بے نور ہوتی ہے، تو اسلام کی تعلیمات، ہماری دنیا کے جو بڑے ذہنوں نے سوچا وہ جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نہیں، یہ جو نور ہے، اس کی جو روشنی ہے، اس کی کرنیں غریب کے گھر پر بھی اور امیر کے گھر پر بھی جب برابر اترتی ہیں تو وہاں سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے وہ برابر کیوں نہیں ہوتا. تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں داویہ صاحب، کیونکہ آپ کا انٹریکشن بہت زیادہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، ورکنگ کلاس ہے ان کے ساتھ بھی آپ بیٹھتے ہیں، ایک تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا یہ جو عالمی سطح پر ادارے ہیں، ابھی آپ نے ILO کے کچھ قوانین کی بات کی، پاکستان نے بھی ریٹیفائی کیا ہوا ہے ان کو، پاکستان کے اندر کتنے ادارے ہیں یا جو مزدوروں کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے ہیں؟ اگر کسی مزدور کو اپنے حقوق جاننے ہوں، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے دن نکالنا اپنے حقوق کے لیے، وہ کہاں سے جائے گا، پتہ کرے گا. تو تھوڑا سا اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں ہمارے حقوق کے لیے وہ کس دروازے پر دستک دیں اور کیسے جائیں. تو جو کچھ حقوق وغیرہ ہیں وہ کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ جی بہت شکریہ سبوک صاحب. ایک اور فیکٹ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی کہ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یا جو دانشور طبقہ ہوتا ہے وہ ایک زندہ معاشرے کی مطلب کہ ریفلیکشن ہوتا ہے. پاکستان بننے کے بعد 1948 میں جو پاکستان کا پہلا مزدوروں کا ڈیلیگیشن ILO جنیوا گیا تھا انٹرنیشنل لیبر کانفرنس اٹینڈ کرنے، اس کی سربراہی فیض احمد فیض نے کی تھی. اچھا. اور فیض احمد فیض صاحب جو ہیں وہ اس وقت کی پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن جو بنی تھی اس کے جنرل سیکرٹری تھے، اور مرزا ابراہیم ایک بہت ریلوے کے لیبر لیڈر تھے، وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے. تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا دانشور طبقہ تھا، جو
लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखता था, वो बहुत कनेक्टेड था लेबर मूवमेंट हमारे के साथ। शायर अदीब जी बिल्कुल हाँ। लेकिन जूं बदकिस्मती से जो तरक्की पसंद तहरीक थी वो कमज़ोर होती गई, इसके साथ साथ हमारी मज़दूर तहरीक भी कमज़ोर होती गई। और जब फिर हमने तलबा तंजीमों पे पाबंदियां लगाई, क्योंकि तलबा तंजीमें चाहे उसमें आपने DSF होती थी, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, सो दे वर दी एक्टिव पार्ट कि वो लेबर मूवमेंट के साथ जुड़े रहते थे। फिर जब आप तालीमी इदारों पे पाबंदियां आयद करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ज़िंदा मुआशरे की जो मिसाल आप दे रहे थे तो वो मध्यम सी पड़ जाती है। तो अभी आते हैं कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। चूँकि यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा इदारा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है मुख्तलिफ कन्वेंशंस का। तो एक तो ILO यहाँ पे बड़े अरसा दराज से काम कर रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत से चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों को कि वहाँ तक रसाई कैसे मुमकिन हो सके। फिर इस तरीके से फ्रेडरिक कीबर्ड स्टिफ्टिंग FES एक जर्मन इदारा है जिसको मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और कोई इस तरह के इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान में नहीं हैं। अलबत्ता ये है कि हमारे पास जो मकामी इदारे हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च, पायलर करामत साहब उसके बानी थे, बहुत काम किया उन्होंने। लेबर एजुकेशन फाउंडेशन है, इस तरीके से वर्कर्स एजुकेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ये छोटी छोटी जो वर्कर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर रही होती हैं। बलोच साहब ने जो बात की कि मज़दूरों के हालात जो है बहुत मतलब कि इस तरह अच्छे हैं कि वो अच्छा खाते हैं और सबसे ज़्यादा पीते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि मज़दूरों के हालात अभी तक बहुत बदतर हैं, क्योंकि ताजर रहनुमा हैं, ये ख़ुद भी बता सकते हैं कि मिनिमम वेज जो होती है, वफाक ने और सूबों ने जो अगर 40,000 मिनिमम वेज डिक्लेयर कर दी कि हर महीने ये कम अज़ कम उजरत देनी है, तो मज़दूर को 40,000 नहीं मिलती। जो दुकान पे काम करता है, जो रेस्टोरेंट में काम करता है, उसको 15, 20, 25,000 मिलते हैं। तो हमारे पास कवानीन बेतहाशा हैं और बहुत अच्छे कवानीन बने हुए पाकिस्तान में, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन एक मसला है। और ये दूसरा साथ आप ये भी बयान कर रहे थे ना कि जो चाइल्ड लेबर है वो अलग से एक इशू है। अच्छा, जो घरों के अंदर ख़वातीन काम कर रही हैं वो अलग से एक इशू है। तो वो बहुत सी चीज़ें जो इनफॉर्मल लेबर है ना, उसको तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे होते। उसमें देखिए बॉन्डेड लेबर है, उसके अलावा हमारे जबरी मुशक्क़त के बड़े मसाइल हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अच्छी कुछ कानून साजी हो रही है सूबों की सतह पे। 18वीं तरमीम के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये जो कानून साजी थी लेबर से मुंसलिक और दीगर इदारों की भी, वो सूबों को चली गई। तो अब सूबे उस तरह से कानून साजी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो जब हम नियो लिबरल पॉलिसीज़ की तरफ जाते हैं तो उसमें एक चेंज शिफ्ट भी आ रहा है कि हमारे पास किसी वक्त होती थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, फिर वो बनी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, अब बन गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब कि अब हमने मज़दूर को ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे लेना शुरू कर दिया है। तो उसको इंसान के तौर पे लें, उसकी जो मज़दूर की हैसियत ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, कि मेहनत कश खुदा का दोस्त है। क्यों नहीं बोला कि सरमायादार या कोई जागीरदार खुदा का दोस्त है। मज़दूर को जो ये हैसियत मिली, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़िह फरमान है कि आप जो माशरे के अंदर मेहनत करके मुशक्क़त करके कमाई लाता है वो अल्लाह का दोस्त है। जी हाँ, यानी अल्लाह का वली जो है। जी हाँ। तो यही बात मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा कि हमारे पास जो ज़्यादा मसले आ रहे हैं, एक तो ये कि मिनिमम वेज का मसला है, उनको कम अज़ कम उजरत नहीं मिल रही। दूसरा उनको ये इशू आ रहा है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया है कि कानून कहता है कि डायरेक्ट मुलाजिम हायर करें, लेकिन वो क्या करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी से हायर करके आते हैं, क्योंकि फिर वो उनको यूनियन साजी का हक नहीं मिलता जब आप थर्ड पार्टी के थ्रू आते हैं। फिर चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो मज़दूर तंजीमें हैं उनके अंदर भी बड़ी सी चैलेंजेस हैं। उनके अंदर तकसीम है, आपस की तकसीम, वो मुत्तहद नहीं हो पाते। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें तरफदारी होती है कि जी इसको फेवर देनी है, उसको नहीं देनी। नेपोटिज़म की भी चैलेंजेस हैं, करप्शन के भी बहुत से मसले मसाइल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बुझता हुआ दिया है, इसमें से एक छोटी सी जो आग का शोला है वो उभरने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मज़दूर तहरीक मुत्तहद हो और मुनज़्ज़म हो। और इसके लिए मज़दूर तहरीक के लिए लाजमी है, और हमारे भी एक दोस्त क्या कहते हैं कि मज़दूर तहरीक को सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक चंदा और दूसरा बंदा।
کہ اگر چندہ ہوگا، فائنانسز ہوں گے تو وہ مضبوط ہوں گے اور اپنی تحریک کو آگے لے چلیں گے، اور اس کے بعد بندے ہوں گے تو وہ ان کی ایسوسیشنل پاور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب ان کے پاس خود اپنے کھانے کے لیے تنخواہیں اتنی کم ہیں، ویجز بہت کم ہیں، تو وہ کہاں سے فنڈنگ لگائیں گے اور ادارہ جاتی سطح کو اسٹرانگ کریں گے. اچھا، ایک اور بھی بات دایو صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان کے جو لیبر ونگ ہوتے تھے نا، وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے، اور یکم مئی کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ جو لیبر ونگ ہیں وہ لوگوں کو متحرک کرتے تھے، اپنے حقوق کے لیے سامنے آتے، جو بھی ان کے نقطۂ نظر تھے وہ سامنے آیا کرتے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بہت بالکل ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہے. اس میں آپ کی اجازت ہو تو یہ میرے پاس پاکستان میں مزدور تنظیموں کی نقشہ بندی کی ایک رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کی لیبر ونگز ہوتی ہیں، انہوں نے مزدور تحریک کو کمزور کیا ہے، اور وہ اس لیے کمزور کیا ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت جب حکومت میں آتی ہے تو وہ اپنی لیبر ونگ یا جو کوئی بھی ان کی لیبر سیکشن ہوتا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، باقی دیگر جو مزدور تحریک ہوتی ہے اس کو سپورٹ نہیں ملتی. پھر عالمی فورمز پہ بھی نمائندگی وہی جا کے کرتے ہیں جبکہ ان کو سپورٹ نہیں ملتی. ایک تو یہ ہے. لیکن اس رپورٹ میں جو ہم نے بناتے ہوئے مزدوروں سے ہم ملے تو ایک بڑی دلچسپ بات آئی یا ڈیمانڈ آئی کہ جس طریقے سے ہمارے پاس اقلیتی نشستیں ہوتی ہیں یا خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، کہا گیا کہ جو حکومتی اقتداری ایوان ہے اس میں مزدور کی نمائندگی نہیں ہے، تو کیوں نہ ایک ریزرو سیٹ جو ہے نا مزدوروں کے لیے بھی رکھی پارلیمنٹ کے اندر تاکہ ان کی ایک مضبوط اور توانا آواز ہو. ایک بات میں کریڈٹ دوں گا کچھ پارٹیز کو جو کہ ابھی حکومت میں بھی ہیں، کہ انہوں نے جب اپنی الیکشن مینیفیسٹو بنایا تو انہوں نے مزدور رہنماؤں سے کنسلٹ کیا تھا کہ اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں انہوں نے لیبر مینیفیسٹو کے چیپٹرز ایڈ کیے تھے، نون لیگ نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر یہ حکومت میں آتے ہیں تو مزدوروں کے لیے وہ کون سے ریفارمز لے آئیں گے. تو ایٹ لیسٹ کنسیڈریشن ہوئی ہے، مزدور کو ترجیح ملی ہے اور وہ ترجیحات میں شامل ہے. اور یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نئی جو قانون سازی ہو رہی ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ 2024 کے الیکشن میں جو مینیفیسٹوز تھے اس میں انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم فار ایگزامپل ایک مثال دوں کہ جو پلیٹ فارم اور گگ اکانومی ورکرز ہیں، جو کریم چلاتا ہے، یہ ینگو ان ڈرائیو گاڑی چلاتا ہے، اس مزدور کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، یہ مزدور کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا تھا. اب جو قانون سازی ہو رہی ہے اب وہ اس ڈیفینیشن میں آ رہے ہیں. اور جو پہلے آپ نے مزدور کی ڈیفینیشن یا تعریف کی جو بات کی، تو سمپل تعریف پہلے قانون یہ کہتا تھا ہر وہ ملازم جس کے پاس ہائرنگ اور فائرنگ کا اختیار نہیں اور وہ سپروائزر کی پوزیشن پہ نہیں ہے، وہ مزدور ہے. تو اس طریقے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ مزدور کی ڈیفینیشن سے نکل جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے مزدور کی ڈیفینیشن کو بہت بڑھایا ہے، اور اس میں جو ہے یہ جو پلیٹ فارم اکانومی ورکرز ہیں، ایون جو ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو فری لانسرز ہیں، ایون جو ہمارے کیمرہ مینز ہوتے ہیں، ان کو بھی پہلے یہ حقوق نہیں تھے حاصل، لیکن اب جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے تو اس میں سب شامل ہیں. اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہیں، یہ قانون پاس ہونے کے بعد ان کو بھی یونین سازی کا اختیار مل جائے گا. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. اچھا اجمل لوہر صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. وقفے سے پہلے ہم نے جو آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ جو ہماری مزدور کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے، اس کے جو مسائل ہیں، کیونکہ ان دونوں حضرات نے تو اپنی ریسرچ کے مطابق بات کی، ایکڈیمیا کیا کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ لینس بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں فیلڈ سے آنا چاہیے. کہ دیکھیں نا، میں بات بیان کرتا ہوں آپ کی بات کو سن کے، اور آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ محسوس کر کے کرتے ہیں کہ آپ وہاں کھڑے ہیں، اس ساری چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ روزانہ لوگوں کی آنکھوں میں امید کے دیے بھی دیکھتے ہیں، اور مایوسیوں کے جو بادل ہیں وہ بھی آپ اپنے خود ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایک اوریجنل جو وہاں سے خیالات آ رہے ہیں وہ کیا ہیں، تھوڑا سا وہ بیان کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب نے پہلے میری بات سے اتفاق نہیں کیا، پھر اپنی بات میں میری بات کا اقرار کر لیا. چلیے تو اچھا ہو گیا نا. اچھا ہو گیا. تو میرے دوست نے کہا کہ فروز صاحب کہتے ہیں کہ مزدور زیادہ کھاتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہے، میں نے کہا کہ مزدور صحت مند ہوتا ہے. جب وہ دیکھیں، اچھا وہ آپ ایک اور حوالے سے کہہ رہے تھے کہ میں نے تو مشقت کرتا ہے اس کی باڈی. ڈاکٹر کے پاس کوئی بیمار جاتا ہے تو کہتا ہے واک کرو، ہاتھ پیر چلایا کرو، کام کیا کرو.
تو مزدور چونکہ ہاتھ پیر سارا دن چلاتا ہے تو اس کو بھوک اچھی لگتی ہے, اس کو پیاس اچھی لگتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس وجہ سے وہ اچھا کھاتا ہے, بھلے پیاز کے ساتھ کیوں نہ کھائے, وہ اصل میں یہ کھاتا ہے. اور اگر کوئی مزدور آگے بڑھنا چاہے, دیکھیں عقل انسان نے دی, اللہ نے دیا ہے انسان کو, شعور دیا ہے کہ تو نے مزدور ہی رہنا ہے یا آگے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو 50 روپے سے کام شروع کیا اور آج وہ کسی فیکٹری کے مالک ہیں, 10 فیکٹریوں کے مالک ہیں. مجھے ایک فیکٹری کے مالک نے کہا کہ مجھے والد نے گھر سے نکال دیا تو میں مزدوری کرتا رہا, میرے پاس 50 روپیہ تھا جب میں گھر سے نکلا. تو کہتے ہیں کہ میں کسی کے پاس آیا, کسی فیکٹری والے کے پاس مزدوری کرتا رہا, آج اس کی 4 فیکٹریاں ہیں, اور کہتا ہے کہ مجھے جو پورے پاکستان میں آرڈر ملتا ہے میں پورا نہیں کر سکتا ہوں, یہ سوئیاں بناتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی مزدور صنعتکار بننا چاہتا ہے, اگر مزدور تاجر, میں آپ کے سامنے مزدور بیٹھا ہوں, میرے پاس آج 4 مزدور 5 کام کرتے ہیں. لیکن آپ جیسی مثالیں اجمل صاحب کتنی ہیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذہنی طور پہ چاہتا ہے کہ میں مزدور ہی رہنا چاہتا ہوں تو وہ پھر چپ کر کے صبح جاتا ہے, شام کو گھر آ جاتا ہے, اسی پہ گزارا کرتا ہے. جب اللہ نے آپ کو طاقت بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے, تو آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ اور لوگ بڑے ہیں, یہ نہیں ہے اسلام آباد بھرا پڑا ہے, جو یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے کچھ دن مزدوری کی ہے, پھر انہوں نے بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ مزدور, میں یہ کہتا ہوں, جیسے آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے نا کہ مزدور کے حقوق کی بھی بات کر رہے تھے, وہی لوگ ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ہم نے زیادتی کی ہے, مزدور کو گولیاں ماری ہیں, خون بہا دیا ہے, تو مزدور جو ہے اس کے حقوق کی بھی پھر وہی بات کرنے لگے ہیں. وہ بھائی کیوں ماری تھی؟ آج بھی سسٹم وہی ہے کہ یار مزدور یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے محل دے دو, مجھے یہ کرسی دے دو, میں ادھر بیٹھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ ایسا کرو کہ میرے اخراجات پورے ہو جائیں, میں بھی اپنے بچوں کو پڑھا لوں, میں بھی اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا لوں عید کے. وہ صرف یہ کہتا ہے, لیکن پھر ہم سوٹیاں مار کے, ڈنڈے مار کے اس کو زخمی بھی کر دیتے ہیں, اس کو بھگاتے بھی ہیں. اگر اس کی بات 1886 میں سن لی جاتی, وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا امریکہ کے صدر کو کہ حکومت مجھے دے دو, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری مزدوری کی جو مجھے بھی جینے کا حق دو, مجھے جینے کا حق دو, میرے بھی تھوڑے سے پیسے بڑھا دو. مزدور یہی آ کے کہتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے بڑھا دو کہ میں بھی اپنے بچوں کی اسی طرح سے اس کی صحت کا بھی خیال کر لوں, اس کی کھانے پینے کا بھی بندوبست کر لوں, میرے بچے بھی اچھے کپڑے پہن لیں. کم از کم اتنے پیسے ضرور آپ مزدور کو دیں کہ وہ. آج بھی مزدور یہی کہہ رہا ہے, آج بھی مزدور یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے قبضہ کرنا ہے کسی جگہ پہ, میں پارلیمنٹ میں جانا ہے. اس کا خیال رکھ لو. یہی حکومتیں اگر اس خیال کوئی نہیں رکھنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ پارلیمنٹ میں جائے گا تو اپنی بات بھی کرے گا نا, جب وہ خیال تو وہیں. جس دن وہ پارلیمنٹ میں جائے گا پھر وہ مزدور نہیں رہے گا. یہ میرے سے لکھوا لیں, میں بڑی ایمانداری سے بات کروں. کئی مزدور گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, گئے ہیں اندر جا کے, پھر ان کے پاس 10 کروڑ کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ پھر مزدور رہے نہیں ہیں. مزدور ادھر تک ہے جب تک وہ کام کر رہا ہے. بیسیکلی تو سارے ہی مزدور ہیں, انجینئر بھی مزدور ہے, ڈاکٹر بھی مزدور ہے, ہر بندہ ہی مزدور. جو کام کرتا ہے اپنے ہاتھ سے وہ مزدور ہے. جو بالکل آتا ہے کہ بس میں نے اے سی لگا کے بیٹھنا ہے اور حکم چلانا ہے, وہ مزدور نہیں ہے. لیکن اگر روز صاحب معذرت, مطلب ایک مزدور ہے نا, اور ایک مزدور کے ساتھ مجبور بھی ہے, کیونکہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ اپنی فیس کا تعین خود کرتا ہے. میں اس ڈاکٹر کی بات نہیں, ویسے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. بعد وہ ڈاکٹر ایسا بنتا ہے کہ وہ پرائیویٹ کلینک کھول کے بیٹھ جاتا ہے جب ادھر سے ریٹائر ہوتا ہے, ورنہ تو وہ سارا دن مزدوروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے عام ہاسپٹل میں. وہ لیکن میں ہم اس مزدور کی بات کریں جو بیچارہ اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی محنت کی کمائی کا خود تعین نہیں کر سکتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کتنی ہونی چاہیے اس کی تنخواہ, اس کی مزدوری بہتر ہو. بالکل ہاں, مطلب دیکھیں نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مزدور, میری تنخواہ مزدور کے برابر ہونی چاہیے, عام مزدور کے برابر ہونی چاہیے. اگر ہم سب کی اس طرح ہو جائیں تو پھر مزدور مطلب یہ جو اپروچ ہے, مزدور خوشحال ہو جائے, مزدور خوشحال ہو جائے گا, کیونکہ وہی بنیادی بات ہے. کوئی دیر نہیں لگے گی اس کی خوشحالی میں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ, جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ. ایسا کرتے بنیادی بات کیا تھی کہ وہ جو سٹیٹس تھا کہ آپ کا تو بڑھتا جا رہا ہے اور محنت اس کی ہے, تو آپ جو اپنا بڑھا رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں. مزدور کا جھگڑا, آج مزدور کا جھگڑا ہی یہی ہے. وہ باہر نکلتا ہی ایسے ہے, وہ شور مچاتا ہے کہ مجھے بھی یار ایسے کپڑے لینے دو جو تم نے پہنے ہوئے, یہ بچے میرے بھی تیرے بچے کی طرح سکول میں جائیں. اب ایک کا بچہ باہر دنیا میں پڑھتا ہو تو ایک کا سرکاری سکول میں دھکے کھاتا ہو, اور وہ بھی نہ پڑھا سکے, اس کے بھی بچے کو پڑھنے کی حکومت کوئی ایسا
لائے عمل بنائے کہ اس کا بچہ بھی اسکول میں اسی طرح پڑھے. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مزدور کا بچہ بھی اسسٹنٹ کمشنر بن جاتا ہے. آپ اکثر ابھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نے یہ بات پھیلائی, پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن اب غریب کا بچہ بھی افسر بن جاتا ہے, ورکنگ کلاس سے آتی ہے, آ جاتے ہیں. تو آج بھی حکومتوں کا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے اگر ان کو حکومتیں دی ہیں تو وہ ماتحت کا خیال رکھیں. ماتحت کا خیال رکھیں. شارٹ کمنٹ ڈاکٹر صاحب. نہیں, شارٹ کامنٹ تو میرا خیال ہے یہی ہے کہ یہ جو مزدوروں کا مسئلہ ہے یہ بڑا ایک سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وقت ہم ایک نوجوان ملک ہیں, 40 لاکھ بندہ ہر سال لیبر فورس میں داخل ہوتا ہے. اس کے لیے نہ صنعت ہے, اس کے لیے نہ پکی ملازمت ہے, قوانین جیسے بات ہوئی بہت ہیں. تو پہلے تو ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا پڑے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج بھی مزدور کو 1886 والی بات نا, کہ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے زندہ رہنے دو, مجھے چھت دو, مجھے روزگار دو, تو وہ بھی ہم سے اگر قبول نہیں ہوگا تو یہ باتیں ہی رہیں گی. اور اگلے ہم یوم مئی تک اور اگلے ہم یوم مئی تک پہنچیں گے تو میں اور آپ تو یہ بحث کر رہے ہوں گے, لیکن وہی ہوگا کہ جو 8 کروڑ میں سے 7 کروڑ 90 لاکھ جو ہے نا آج بھی مزدوری کر کر جو ہے نا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی میری ہونا تو یہ چاہیے کہ اگلے سال کم از کم ان کی کوئی نہ کوئی حالت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اگلے سال تک نہ ہو, لیکن میرا مقصد ہے کہ یہ ایک لمبا ایک اور بہت گہرا مسئلہ ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ایک سنجیدہ بحث اگر آج آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کے بہت سارے اور پہلوؤں کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم سجاد صاحب, بہت شکریہ عبداللہ دایو صاحب, بہت بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو کئی حوالوں سے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ مسائل ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہیں, جو ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں, لیکن ہم روزانہ شام کو ان مسائل پر بات کرتے ہیں جو ہمارے مسائل نہیں ہوتے. تو جب آپ اپنے مسائل پہ بات کریں گے تو اس کے نتیجے میں غور و فکر کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور استحکام آگے بڑھے گا, اور وہ جسے آپ کہتے ہیں نا یونٹی, اتحاد, وہ آگے بڑھے گا. کیونکہ جب آپ اپنے مسائل پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا وقت بھی ملتا ہے کہ ہاں وہ جو مسئلہ جس پر ہم بات کر رہے تھے اور kہیں چھوٹا موٹا نقطہ نظر کا اختلاف بھی ہو گیا تھا, لیکن وہ اختلاف بھی اصل میں اس وجہ سے نہیں تھا کہ دوسرا شخص آپ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, وہ بہتری کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہے. تو ہمارے ہاں جو چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے بھی ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کی بہتری کے لیے. مختلف انسان ہیں تو مختلف انسان اپنے اپنے زاویہ فکر سے اور زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو ہمارے بہت سے ایشوز اور بہت سے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اور وہ جو روایت پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں نے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ, محنت سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے, مشقت کرنے والا اللہ کا دوست ہے, مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک فعال فرد ہو جس کے نتیجے میں ایک فعال معاشرہ وجود میں آئے, اور یہ جو فعال معاشرہ اور فعال فرد ہے یہ دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک بہتری بھی آگے بڑھتی ہے اور ایک متحرک اور زندہ معاشرہ بھی زندہ اور بیدار طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.